और हमें तौफीक मिली कि हम महज अल्लाह की रज़ा के लिए और महज उसका और उसके हबीब का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, हयात तैयबा से, कुरान से और फिर खुलफा राशिदीन से फैज़ लेने के लिए। और अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि कुछ दिनों के गैप के बाद, जबकि हम सीरा कंप्लीट कर चुके थे, हयात तैयबा पे हमने माशाल्लाह से खुद नूर हासिल किया। अल्लाह करीम वो नूर हमारी नस्लों में भी मुंतकिल फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए। जो लोग अभी नई क्लास ज्वाइन करें उनके लिए ये है कि वो यूट्यूब पे हमारे वो कोरोना के जो कोविड-19 सीरीज एपिसोड 1, 2, 3 ऑनवर्ड वो सुन सकते हैं। वो सीरा के सारे लेक्चर जो हमने पिछले 65 डेज हमने खूब 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 नूर लूटा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आज से इंशाल्लाह अज़ीज़ हम ट्वाइस अ वीक, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 to 4 इंशाल्लाह अज़ीज़ हम खिलाफत राशिदा, क्योंकि इस पे बहुत कम हमें ऑनलाइन चीज़ें इस तरह सीक्वेंस से नहीं मिलती, तो इसलिए बेहतर है। हमने भी जितने लेक्चर किए वो यूट्यूब पे ऑलरेडी थे, लेकिन इस तरह सीक्वेंस से नहीं थे जिस तरह के अब हमने थोड़ी थोड़ी करके सीरा, कुछ ज़िंदगी के गुर सीखे, कुछ मसाइल से निपटना सीखा, कुछ चैलेंजेस को फेस करना सीखा। तो वो एक किस्म की हमारी सोशल गैदरिंग भी थी। और इस सोशल डिस्टेंसिंग पीरियड में हमने एक दूसरे को संभाला भी दिया, एक दूसरे को साथ लेके चले, मॉरली सपोर्ट भी दिया और आइसोलेशन के इस पीरियड से फ़ायदा भी उठाया। अल्लाह के साथ जुड़े, उसकी रस्सी को थामने की कोशिश की, महज उसकी रहमत, उसके फजल, उसके करम से। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस नूर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और वही सिलसिला अब हम ट्वाइस अ वीक दोबारा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंडे को और थर्सडे को हमारी यूथ और किड्स की जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक से रेगुलर हो जाएंगी। और इस वीक इंशाल्लाह हम थर्सडे को भी ज़ूम पे लेडीज़ का ही लेक्चर करेंगे, जनरल डिस्कशंस पे इंशाल्लाह, और ज़िंदगी के कुछ रमूज सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम खिलाफत राशिदा को इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह उससे फैज़ भी लेंगे और हम क्लैरिफाई भी करते जाएंगे साथ साथ कि इन जो हस्तियों को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हैं, और सहाबा इकराम ही नहीं है, ये जो खुलफा राशिदीन है ना, ये जो चार हस्तियां हैं, राशिदा चार को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चार हस्तियां हैं ना, इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने गहरे मरासम हैं, हम उनमें भी गोताज़न होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और फैज़ लेंगे, मोती चुनेंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जिसका मफ़हूम है कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है। तो इनमें से किसी एक को भी पकड़ लो तो इंशाल्लाह राह पाओगे। तो हमारे लिए सारे, हमारे सर, माथे, आंखों पे हमारे ताज, हमारे दिलों के हुक्मरान, हमारा रगो पैर चारों की, उन सारे सहाबा की इंशाल्लाह, ताबीन, तबा ताबीन की हम इज्जतों के ताज उन्हें पहनाते हैं। और किसी के लिए भी कोई अपने दिल में कोई खोट नहीं रखते। और अल्लाह करीम हमारी नस्लों को भी इसी तरह सहाबा से मोहब्बत करने वाला बनाए, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, ताबईन, तबा ताबईन को इज्जत, एहतराम, बुजुर्गों, औलिया, सूफिया का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बाअदब बामुराद। तो अल्लाह करीम हमें, हमारी नस्लों को और पूरी उम्मत के जिनोइनस को इंशाल्लाह बाअदब रखे, ताकि वो बामुराद हो जाए। तो ये जो चारों हस्तियां हैं जिनको हम इस सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उनमें देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर हैं रिश्ते में। बाकी जो उनकी कुर्बानी है वो एक तरफ हैं, सुसर हैं, इनकी बेटी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ निकाह में है, बल्कि सबसे लाडली बीवी हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह सरीद को सब खानों पे जैसे फोकियत हासिल है, ऐसे ही बीबी आयशा सिद्दीका को सारी खवातीन पे और उम्महात पे फोकियत हासिल है। आपने उनके जय मुबारक में, उनकी आगोश में जान अपने हबीब, अपने अल्लाह इज़्ज़त जल के सुपुर्द की। और आखिरी वक्त में हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने मुंह से मसवाक को नरम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक कुराई, गोया हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका का लवाब नबूवत में मिला आखिरी लम्हे में। और आप ही हैं कि जिनके हुजरा मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए में, आप फ़क़िया भी हैं, आपसे हदीस भी मरवी हैं, और आप बहुत ज़्यादा ज़हीन शायरा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दीन को बहुत ज़्यादा समझने वाली, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया अपनी तरबियत पाई है। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक ख़ास मकाम है कि आप
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। और फिर हज़रत उमर फारूक सेम कि आप भी ससुर हैं, हज़रत बीबी हफ्सा के शोहर हैं। और फिर हज़रत उस्मान गनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो नूरों वाले को ज़ुन्नूरैन को अपनी दो बेटियां यके बाद दीगरे उनके निकाह में दी, हज़रत बीबी रुकैया, हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम। और फरमाया अगर मेरी और बेटियां भी होती मफहूम है तो वो बसाल पाती जाती और मैं आपके निकाह में देता जाता। इससे आप हज़रत उस्मान गनी का रुतबा देख लें। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के क्या कहने कि इकट्ठे एक जगह पे हज़रत अबू तालिब के घर में तकरीबन 16-17 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया रहे हैं। एक प्लेट में, एक माँ के साए में, हज़रत बीबी फातिमा बिनते असयद के साए में वहाँ पे बड़े हुए हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह हुआ हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा से तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को अपने साथ लेके आए हैं और आपके ज़ेरे साया रहे। ना सिर्फ ज़ेरे साया रहे, ना सिर्फ ये कि आपके भाई हैं, बल्कि आपने अपनी लाडली प्यारी बेटी हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा को उनके निकाह में दिया। और उन्हीं में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो आगे चली है। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू में से शेर खुदा हैं, हैदर करार हैं। तो ये चारों हस्तियां तो सार माथे आंखों पे बिठाने वाली हैं, दिल में बसाने वाली हैं। अल्लाह करीम हमें इनका और सब सहाबा का बहुत ज़्यादा इकराम अता फरमाए और हमें उन खुश वक्तों में से, उन सईद वक्तों में से, उन बुलंद वक्तों में से बना दे जो औलिया का भी अदब करते हैं, ताबईन का भी, तबा ताबईन का भी, सहाबा इकराम का भी इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह मुरादें पाते हैं। तो आज हम इसी जज्बे के साथ खिलाफत राशिदा को शुरू कर रहे हैं। अल्लाह करीम इसकी तासीर इंशाअल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अता फरमाए। उसकी रहमत से उम्मीद है कि जिस तरह हम जज्बे से बैठे हैं वो इसको कबूल फरमाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि ये खिलाफत क्या है, खलीफा क्या है, क्योंकि हर एक को नहीं पता होता इसको। यानी हम जनरल ले रहे होते हैं कि जैसे बादशाहत, हुक्मरानी, मलूकियत, ऐसा डिक्टेटरशिप, ऐसा कुछ नहीं है। खलीफा के मानी है सिंपल, बहुत, मैं कोई उसमें फलसफा नहीं झाड़ूंगी, कोई इसकी लफ्ज नहीं बोलूंगी, कोई फसाहत व बलागत नहीं उन्हेलूंगी। सादा सी बात है, खलीफा के मानी है जानशीन और खिलाफत जानशीन। शरा में यानी जो हमारी शरीयत है उसमें इसके मानी बादशाह या शहनशाहियत मुराद नहीं लेने। इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद हुकूमत की, जो उम्मत की बाग दौड़ है वो जिसने संभाली और उनको एक यूनिट पे रखा, वो खलीफा कहलाते हैं। और कुरान में अल्लाह पाक ने जहां जहां खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, उसके बाद अल अर्ज का लफ्ज जरूर आया, खलीफतुल फिल अर्द। आप देखें ना सूरत बकरा में, इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, यानी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाया। यानी बनी आदम का जो ये शरफ है कि वो अशरफुल मखलूकात हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमें जमीन पे सारी मखलूकात पे हुक्मरानी अता फरमाई है। और ये सिर्फ जमीन तक है खिलाफत। बाकी जो खिलाफत अलैया है यानी अल्लाह की खिलाफत, जबरूत, मलकूत, सातों आसमानों, जमीन पे भी उसकी मलकियत है, लेकिन उसने अपना एक खलीफा, अपना एक नायब जमीन पे बना दिया है इंसान को कि जब तक वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुक्मरानी करे, ये शर्त है। उसमें ये नहीं है कि इस वक्त जितनी हुकूमतें दुनिया में हैं, क्योंकि उनका वो नजरिया ही नहीं है कि अल्लाह हाकिम कुल है, कि सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहिमता को है, हुक्मरान है एक वही, बाकी बुताने आजरी, कि वही एक हुक्मरान है लेकिन उसने अपना नायब जो शरीयत के मुताबिक आमनु आमिलुस्वालिहात वो खुद भी करे और फिर वो उलुल उम्र हो कि वो हुकूमत की बागडोर संभाले। तो ये खलीफतुल फिल अर्ज है, ये आपने याद रखना है। बाकी किसी काले को गोरे पर, गोले को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, सिर्फ तकवा ही म्यार है। कि कोई ये समझे कि शायद हमारे यहाँ जो हुक्मरान है वो मौजूदा हुक्मरान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि खलीफा खादम कौम है, खादम मिल्लत, खादम उम्मत है, खिदमत गुजार है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत बख्शी, यानी नबूवत भी दी, बादशाहत भी दी, लेकिन ये नबियों के साथ मखसूस है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी और नबूवत भी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी
اور نبوت بھی. یا ایک آپ کو میں چھوٹا سا ٹپ دے دیتی ہوں، ہمارے شیخ وہ دیتے ہیں اور اس کی بڑی تاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس، جیسے کچھ لوگ فون کرتے ہیں سارے کاؤنسلنگ کی وجہ سے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے بچے، میاں، انلاس جو بھی ہے، یا سوسائٹی، دوست احباب ہمیں عزت نہیں دیتے. یعنی یہ عزتیں اور ذلتیں عرش سے تقسیم ہوتی ہیں نا. تو بعض اوقات اللہ کریم وہ مٹھی بند کر لیتے ہیں، وہ یبسط، ٹھیک ہے نا، وہ کسی پہ یبسط کھول دیتے ہیں اور کسی میں یقدر کنٹرول کر لیتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنی علم، حلم، چلاکیوں، تیزیوں کی وجہ سے اسمارٹنس شو کر کے ہم عزتیں پا لیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ تقسیم عرش سے ہوتی ہے. جب عرش والے کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر اس چیز میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں. تو یہ بہت ایک بڑا نقطہ میں آپ کو یہاں بتانے جا رہی ہوں. اگر ایسا ہے کہ کچھ لوگ زمانے کی طرف منہ کرتے ہیں، زمانہ انہیں دھتکارتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتے ہیں لیکن عزتوں کے کوئی سیڑھی وہ چڑھ نہیں پاتے. نسلوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہوتا ہے کہ ناخواہ کلود ہو جاتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو، یا کوئی شخص معاشرے میں عزت، مقام، نیک نامی چاہ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ عمل اس کے لیے، کیونکہ یہ 3 بادشاہ انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو اس لیے مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس بات کو میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ عمل کر لے. اور وہ عمل کیا ہے؟ جو شخص زمانے میں خدا نخواستہ خاک آلود ہو گیا ہو، مٹی مل گیا ہو، لوگ عزت نہ کرتے ہوں، جہاں جاتا ہو دھتکارا جاتا ہو، یعنی مخلوق سے اس کو کوئی عزتوں کے تاج نہ پہنائے جا رہے ہوں، یا وہ چاہے کہ عزتوں کی سیڑھیاں اور مقام چڑھے، تو مال و دولت بھی لے، جاؤ حشمت بھی لے، لیکن رزق حلال لے، ٹھیک ہے، رزق حلال لے. ان انبیاء جیسی بادشاہت اس کو ملے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، عزتوں کے تاج ملے. تو وہ کیا کرے؟ صبح شام 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ ساتھ ہو، اور اول آخر درود شریف پڑھیں 3 5 7 بار، بہت توجہ والا. پھر 200 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے پھر درود شریف پڑھیں طاق آڈ نمبر میں. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں. شام میں بھی یہی عمل کریں. ہمارے بہت سے ساتھی روز 200 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. سورت اخلاص 200 دفعہ پڑھنے کی فضیلت آپ سب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اللہ کریم اس بندے کے لیے اتنی عزتیں کہ اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس کے جنازے میں 1,34,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس کو 100 نفلوں کا اجر دیتے ہیں، اس کو اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے اپنے غصے کے 300 دروازے بند کرتے ہیں اور اپنی خوشی و خوشنودی کے 300 دروازے کھولتے ہیں. تو یہ صورت تو بذات خود اتنا کچھ ہے کہ اس کو 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن، نفلی قرآن کا اجر ملتا ہے. تو جب یہ آپ اتنا بڑا عمل 200 دفعہ سورت فاتحہ، سورت اخلاص پڑھ کے قل هو اللہ احد، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، ان 3 بادشاہ انبیاء کو، حکمران انبیاء کو، کہ ان جیسی حکومت کسی کے پاس تھی ہی نہیں، آپ ہدیہ کریں صبح شام. تو انشاءاللہ اللہ کریم نسلوں میں تمنگری، عزتیں، بادشاہتیں، مرتبے، شان، عاجزی کے ساتھ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ ویسے ہی بیچ میں ذکر آیا تو میں نے سوچا کہ یہ میں اپنے شیخ کا ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں، انشاءاللہ اس سے مخلوق کو فائدہ ہوگا. تو لہٰذا کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ بادشاہت اللہ کے پاس ہے، یہ بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. سورت آل عمران میں آپ کو پتا ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ کے پاس حکومت اور بادشاہیت ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زوال دے دیتا ہے. تو لہٰذا جب ہم اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے تو وہ بادشاہت ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ، کیوں نہیں دے گا. اور اللہ کا یہ نظام ہے. تو لہٰذا یہ ہم پہ کلیئر ہو گیا کہ ساری حکومت، ساری عزتیں، ساری بادشاہتیں، ساری ملوکیت اللہ عز و جل کے پاس ہے. اللہ کریم نے بندے کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے، خلیفۃ فی الارض. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ سیرہ پڑھنے کا اور خلفاء کو پڑھنے کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ
ان میں سے ان کی ذات کو پڑھتے ہوئے ان کی ذات کی تاثیر سے کچھ نقطے جو بزرگوں نے یا بڑے شیخ نے ان کے شیخ نے جو امانتیں ان کو دی ہیں وہ ہم آگے پہنچاتے ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں. تو جیسے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے خلافت کو دیکھنے کی کوشش کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ خلیفہ تو اللہ ہے پوری کائنات پورے پلانٹ کے جتنے سیارے جو کچھ بھی ہے یہاں پہ گلیکسیز ان سب کے مالک اللہ ہیں. پھر اللہ کریم نے اشرف المخلوقات انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. تو اس سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا تو اس طرح سے کنیکشن اللہ پاک سے بنائیں کہ آپ نے درود شریف پڑھا توجہ والی اللہ کی حمد و ثنا کی پھر درود شریف پڑھا پھر اللہ کی تعریف دبا کے کی اور اس کے بعد آپ اس نیت سے دعا مانگیں دل میں یہ ہو کہ میں خلیفۃ فی الارض ہوں اللہ نے مجھے نائب بنایا ہے اپنا میں جو کہہ رہی ہوں میرا رب اسے سینکشن کر رہا ہے. اس کو دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے جمہوریت میں ایک پریزیڈنٹ ہے ایک پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر جو سمری آگے بھیجتے ہیں تو پریزیڈنٹ اس کو سینکشن کرتے ہیں. اللہ کریم ان بادشاہوں سے بہت بڑے عرفہ اور اعلیٰ ہم سارے یہ بادشاہ مل جائیں تو کسی ایک ولی کے پاؤں کی خاک اور خاک نہیں ہو سکتے. انبیاء صحابہ اور اللہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو بہرحال یہ بالکل یعنی اس کو میں نے مثال کے لیے آپ کو دیا ہے کہ آپ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں نا تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا رب حاکم اعلیٰ میں اس کی خلیفہ زمین پہ میں جو مانگ رہی ہوں وہ سینکشن کر رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور واللہ ہی ہو رہا ہے. یہ آپ کا یقین یہ آپ کا توکل اور یہ آپ کا کنیکشن آپ کو مستجاب الدعوات ہی نہیں بنائے گا بلکہ آپ کی دعاؤں پہ سینکشن فوری طور پہ انشاءاللہ ملے گی. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. تو یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہے نا کہ میں نے کوشش کی کہ میں سادہ لفظوں میں اس کو لے کے چلوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. اس سے پہلے کہ ہم خلفائے راشدین کی بات کریں ہمیں پتہ ہو کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کریم کے پاس ہے. پھر جو قرآن و سنت کے مطابق شرعی حکومت ہوگی وہ خلیفۃ فی الارض ہوگی اور ہم سب ایز اے مومن ایز اے انسان اللہ نے ہمیں خلیفۃ فی الارض بنایا اور قرآن میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ فی الارض اللہ پاک نے بنایا. ہم ان کی اولاد ہیں وہ خلافت ہمارے پاس انشاءاللہ ہے. ہم اللہ کے حکم اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس تصور کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں اور میرا رب اس کو سینکشن کر رہے ہیں رائٹ اوے کہ میں خلیفۃ فی الارض ہوں جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اپنے شان کریمی سے انشاءاللہ العزیز. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ بات واضح ہوگی لیکن ہم سب برابر ہیں. ہم سب برابر ہیں. کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس میں تقوی زیادہ ہے اللہ کا ڈر زیادہ ہے. اللہ نے اس کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا ہے اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمایا ہے. اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے وہ ملکت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کے خزانوں میں سے ہے. وہ جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے تو پھر عادل حکمران کا جو رتبہ ہے وہ بڑے بڑے ولیوں کا نہیں ہے. جتنی قبولیت دعاؤں کی لسٹ آئی ہے نا اس میں عادل حکمران کی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتے کیونکہ وہ پوری امت کو ساتھ لے کے چلتا ہے نا. تو لہٰذا اگر خلیفۃ الفرداد جو ہے وہ عادل ہوگا انصاف کرے گا خلفائے راشدین جیسا ہوگا تو پھر اس کی دعا کی حفاظت انشاءاللہ ہوگی اور اللہ پاک اس کو قبولیت بخشیں گے. اور اللہ کریم نے یعنی یہ بات پکی ذہن میں ہم ساتھ کلیئر کر دیں کہ اللہ کریم نے قرآن کو نازل فرمایا. آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود قرآن میں لیا ہے. آیت میں ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہم اس کے محافظ ہیں. تو صاحب قرآن جو سیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رحمت سے وہ بھی محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اسی لیے میں آپ سے کہا کرتی ہوں کہ جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، حافظ قرآن ہوں، ان کی بہت عزت کیا کریں، بہت عزت کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ جو حفاظ ہیں ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً اللہ کریم سے دعا کرا کریں کہ اللہ کریم ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، آپ حفاظ کی بھی اس ویسی حفاظت فرمائیں، کیونکہ تیرا قرآن ان کے سینوں میں ہے نا۔ اب یہ دیکھیں سیکیورٹی کا کئی کوڈ ہو کہ کوئی یہ چیز ہے، اس کی سیکیورٹی ہے، یہ اس کا کوڈ ہے، تو جس لاکر اور جس سیف میں وہ چیز ہوگی وہ سیف کی بھی حفاظت کی جائے گی نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سیف کے اندر جو ڈائمنڈ ہے صرف اس کی سیکیورٹی ہے، پہلے تو سیف کی حفاظت کی جائے گی، پھر اس ڈائمنڈ کی ہوگی۔ تو اللہ کریم یہ جو حفاظ ہے نا، ان کے وجود، ان کے سینوں، ان کے دل، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تیرا محفوظ شدہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ تو نے لیا، تو ان کی اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ تو حفاظ کے لیے بہت ساری دعا مانگا کریں۔ اس وقت امت جس حالت ابتلا میں ہے، اس وقت ہمیں ضرور حفاظ کے لیے مانگنا ہے کہ اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، ان سے، ان کی نسلوں سے انشاءاللہ العزیز دین کا کام لے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بیماری آخری دنوں میں بخار، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، تیز ہوا، آپ کی بیماری کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے امامت کی ذمہ داری سونپی، اور آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے 17 تقریباً نمازیں پڑھائی ہیں، اور ایک دفعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ سنیں، جب زندگی میں سنیں یا بولیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ضرور بولیں، تاکہ آپ کی 10 نیکیاں بڑھیں، 10 گناہ جھڑیں، اور 10 درجے آپ کے اللہ کے قرب میں چلے جائیں انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی ہے کہ آپ کی طبیعت تھوڑی سنبھلی، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر کو ہاتھ سے اشارے سے نماز جاری رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ نماز کی امامت شروع کرا چکے تھے۔ آپ ان کے بائیں طرف بیٹھے اور آپ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک اشارہ تھا، یہ بھی ایک اشارہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا، اور آپ کو ان کا نمازوں کا امام بنانا۔ پھر آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی، اور کیا فرمایا تھا مہاجرین سے کہ تم انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تو مہاجرین سے انصار کی اس طرح سفارش کرنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ میرے بعد خلافت انصار کو نہیں بلکہ مہاجرین کو ملنے والی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا اللہ کے حکم سے کہ امام قریش میں سے ہوں گے، الائمہ من قریش۔ یہ ایک قسم کی پیش گوئیاں تھی، احکام نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر سلطنت ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے ظاہر ہو رہا تھا الائمہ من قریش سے، اور اس سے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت ملی ہے۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق پھر ان کی سلیکشن کے بارے میں انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ بھی بات کریں، تھوڑی لمبی بھی ہو گئی ہے لیکن کلیریفیکیشن ہو گئی ہے، اور اس بیک گراؤنڈ میں ہم نے 2-3 چیزیں بھی سیکھ لیں۔ ایک تو یہ کہ اگر معاشرے میں عزت مقام اور نسلوں کے لیے تونگری بادشاہتیں اور عزتوں کے تاج چاہتے ہیں تو سورۃ اخلاص 200 مرتبہ صبح، 200 مرتبہ شام، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، اول اور آخر اس تسبیح کے آپ تاک درود شریف پڑھیں گی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 بادشاہ نبیوں کو ہدیہ کریں گی، تحفتاً پیش کریں گی، اور انشاءاللہ اس تاثیر میں اللہ کریم مقام عطا فرمائیں گے، عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا ہم نے عمل کیا سیکھا؟ ہم نے یہ عمل سیکھا، یقیناً آپ کو یہ عمل یاد ہوں گے لیکن میں ویسے ہی تھوڑا سا دہرانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ کو مینس کہ ایک دہرائی ہو جائے، جو لوگ اگر دیر سے بھی آئے ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو بہرحال 200 دفعہ سورۃ اخلاص کی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں کتنا فیض، کتنی خیر ہے،
اور اللہ کریم इंशाल्लाह ये अमाल हमें आगे पहुंचाने वाला और करने वाला बनाए। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब हम किसी खातून सहाबिया का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और जब हम किसी मर्द सहाबी का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पेश है इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे हम किसी मर्द को थैंक यू बोलें, जज़ाकल्लाह कहते हैं ज़बर के साथ, जज़ाकल्लाह, कि मेरे बेटे ने मुझे कोई चीज़ पकड़ाई, मियाँ ने, तो जज़ाकल्लाह, मेरी बेटी ने मुझे कोई चीज़ पकड़ाई तो जज़ाकिल्लाह, ज़ेर होता है इसमें। इसी तरह अगर मेरे बच्चे ने छींक मारी और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उसके जवाब में कहा यरहमुकल्लाह, ज़बर के साथ। और जब मेरी बेटी ने छींक मारी तो मैंने क्या कहा? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा यरहमुकिल्लाह। तो ये आपने फर्क याद रखने हैं कि लड़की को ज़ेर के साथ आप बोलेंगे जवाब और लड़के को ज़बर के साथ। वैसे अगर आपको भूल जाए ना तो मैंने जो छोटा सा फार्मूला बनाया मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे फर्क याद रहता है। कि मर्द को अल्लाह ने फोकियत दिया ना, ज़बर बनाया, ऊपर बनाया है, ठीक है ना, ज़बर, ज़बरदस्त, कवाम, तो लिहाजा यरहमुकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और लड़की ज़ेर, उसके अंडर, उसकी सब बॉर्डिनेट, उसके मातहत, उसकी रैयत, ज़ेर, ठीक है, यरहमुकिल्लाह। ये मैंने वैसे ही अपनी याददाश्त के लिए ये रखा हुआ है, कोई ये रूल नहीं है। अगर आपको लगे कि मिसकंसेप्शन हो जाएगी तो आपको ये टोटका बता रही हूँ कि यरहमुकिल्लाह ज़ेर के साथ आप कहेंगी। किसी ने छींक मारी है यरहमुकिल्लाह, तो ज़ेर। किसी ने आपको कोई चीज़ दी है तो आपने जज़ाकिल्लाह कहा है लड़की को, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अल्लाह पाक इनको हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह दाखिल कर दे। तो आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो नाम है ना वो अब्दुल्ला, ये आपने याद रखना है। इसमें भी एक मैंने टिप रखा हुआ है याद करने के लिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मेरी हिस्ट्री के साथ गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। तो जब मुझे किसी भी सहाबी का नाम नहीं आ रहा होता, इसका पता भूल जाता है, मैं अब्दुल्ला कह देती हूँ, अल्लाह का बंदा, कि उसमें कोई झूठ भी नहीं होगा ना। तो अक्सर अब्दुल्ला ही होता है अरबों में ये नाम, क्योंकि अल्लाह के पसंदीदा नामों में से अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान हैं, ठीक है ना। तो ये अब्दुल्ला है आपका नाम, और मैं टिप नहीं बता रही, ये है ही नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का, हजरत अब्दुल्ला है असल नाम। और अबू कहाफा आपके वालिद का नाम है, तो गोया आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल्ला बिन अबू कहाफा बिन आमर बिन अमर, ठीक, लंबा सिलसिला है, हम इसमें नहीं चाहते। और आपका कबीला कौन सा है? अरबों में इन चारों खुलफा के हमें कबीले पता होना चाहिए। मर्रा पर आपका जो सिलसिला है ना वो जाके मिलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 पुश्तों के बाद। आपका कबीला जो है ना वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके मिल जाता है। तो आपकी वालिदा का नाम क्या है? हजरत सलमा, सलमा बिनते सखर बिन काब, सलमा भी आपको याद रहेगा ना। वालिद का नाम अबू कहाफा, वालिदा का नाम बीबी सलमा। ये अबू कहाफा की कज़न थी, यानी इनकी फर्स्ट कज़न मैरिज हुई थी। और उम्मुल खैर इनका नाम था, तारीख में ये बड़ा मशहूर है, उम्मुल खैर के नाम से मशहूर थी, बड़े नेकी के काम करती थी। ऐसे तो नहीं ना नस्लों में से सदीक पैदा होते, माओ को अपने चाल ढाल, अपने रहन सहन तरीक़ेकार बदलने होंगे। इसलिए तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ अपने हुलियों पे नज़र रखें, अपनी ज़बान पे, अपने जिक्र पे। आप चलता फिरता कुरान और सीरा नज़र आनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि हमारे बच्चे एकदम से उबा कुबा पहन लें और लेदर के चमड़े के जूते, बावजू दाढ़ी रखी हुई, मूछें साफ करवाएं, अल्लाह करे ऐसे करवा लें, लेकिन कोई इंजेक्शन नहीं है। बचपन से उन्होंने अपने माँ बाप को जिन हुलियों में देखा है, आप यकीन करें वही चीजें उनकी शख्सियत बना रही होती हैं। बचपन से उन्होंने अपने पेरेंट्स को जो बातें करते सुना है, घर का जो माहौल है, आपके घरों में बड़े बड़े चलते हुए टीवी, आपका सोशल मीडिया, आपकी किटी पार्टीज और आपकी वो पजामा पार्टीज और आपके बेबी शावर और आपके ब्राइडल शावर, आपकी माइयों और मेहंदियां और वो फंक्शन और गैदरिंग, तो फिर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुत्तकीन के इमाम बन जाएं। ये क्या बात हुई? बल्कि बच्चियां तो अक्सर कहती हैं कि हमारी माओ ने खुद तो फन कर लिया, अब हमारा वक्त आया तो हम पे पाबंदियां लगाती हैं।
ہمیں بھی فن کرنے دیں، کیونکہ انہوں نے ماؤں کو دیکھا، ماؤں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. لہٰذا پلیز اپنی حلیوں پہ، اپنی گفتگو پہ، اپنے گھر کے ماحول پہ، اپنی سیٹنگز پہ، اپنی دیواروں پہ ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ریفلیکشن آپ کو اپنے بچوں میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو لہٰذا کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں کتا، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو ہم اپنے بچوں کو خود ہی رحمتوں کے سائن سے دور کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جوانی کے وہ ماڈل وہ بچے دیکھیں اور ان پہ ہمارا امپریشن پڑے کہ اب جو ہم یہ چھڑی لے کے چل رہے ہیں، گوڑے گٹے ہمارے جواب دے گئے، ہم ایسے نہیں تھے، یہ کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ یہ عمارت کبھی عظیم ہوا کرتی تھی. تو اگر ہم یہ کریں گے تو پھر تو بچے بھی وہی بننا چاہیں گے نا جو اماں جوانی میں بنی ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، بچوں کو کوئی بلیم نہیں دینا. اور یہاں کے بچے تو بڑے سویٹ، بڑے سادہ، بڑے شفاف کاغذ ہیں، ان کے اوپر تحریریں غلط لکھی گئی ہیں اور وہ ہمارا قصور ہے، ہم نے ٹائپ اوپر غلط چیزیں کی ہیں. تو اب یہ ہے کہ دعا ہمارے پاس اب رہ گئی ہے. اب ہم عمر کے جس حصے میں ہیں، دعا کے اختیار کو نہ چھوڑیں، مایوس نہیں ہونا. یہ صرف میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئینہ دکھا رہی ہوں اور ہم سب کو اپنے چہرے اس میں صاف نظر آ رہے ہیں. تو آپ ان کی جو والدہ تھیں بی بی سلمہ حضرت ابوبکر صدیقی، وہ ام الخیر کے نام سے مشہور تھیں. تو جو والد ہے نا ابو قحافہ، ان کا بھی اصل نام جو ہے وہ ابو قحافہ تو کنیت ہے نا، عرب میں کنیت سے پہچانا جاتا ہے. ان کا نام عثمان تھا، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، اور ان کو زمانہ جاہلیت میں ابو الکعبہ کہا جاتا تھا. یعنی حضرت ابوبکر کو جاہلیت میں جو نام تھا نا ان کا، کعبہ کا باپ، ابو الکعبہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا تھا، عبداللہ رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا نام والا شخص آیا، آپ نے فوری طور پہ اس کا نام بدل دیا. لیکن یہاں کینیڈا میں کیونکہ نام بدلنا ایک بہت بڑا یعنی کیس ہے، آپ کو اتنا پروسیس کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعض ڈاکیومنٹس میں آپ نہیں بدل پاتے، آپ کی ڈگریز، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ کہاں کہاں چینج کرنا ہے. تو پھر جب کبھی اب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ امیگریشن کسی کو آپ یعنی اسپانسر کرتے ہیں، تو پھر وہ ایشو سارے چھڑ جاتے ہیں نا. تو اس لیے میں آپ کو یہ تو نہیں کہتی کہ اگر کوئی ایسا نام ہے تو اس کو بدلیں، لیکن بلانے لگ جائیں دوسرے نام سے. یعنی آپ آپس میں پیپرز میں نہ چینج کریں بے شک، لیکن بلائیں تو خیر کے نام سے نا. تو لہٰذا اگر کسی کا کوئی ایسا نام ہے جس کے معنی اچھے نہیں ہیں تو آپ ان کو خیر کے نام سے بلانے لگ جائیں. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی بتاؤں کہ بعض بچے راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کریم نسل کو بھی ہدایتیوں سے بچائے، راہ بھولنے سے، بھٹکنے سے بچائے. لیکن ایسا ہو رہا ہے، بہت سارے پیرنٹس پریشان ہیں. اللہ پاک ان کے مسائل کو حل فرمائے اور ان کے بچوں کو انشاءاللہ امت کے ہر بچے کے ساتھ، جن و انس کے ساتھ صراط مستقیم عطا فرمائے. تو وہ ان کے لیے میرا یہ ٹپ ہے، اور یہ بڑا کارآمد ہے جس کو بھی بتایا خیر ملی ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو محمد یا احمد کے نام سے بلانا شروع کریں. اگر بیٹیاں ہیں تو ان کو فاطمہ کے نام سے بلانا شروع کریں. جب بھی بلائیں ذہن میں یہ ہو کہ اللہ انہیں وہ شرم و حجاب، وہ پردہ عطا فرما دے. اور اگر کسی کا بچہ یا بچی کسی غیر کلمہ گو کے چکر میں پڑ گیا ہے، غیر فطری رشتے میں پڑ گیا ہے، غیر مذہب کے رشتے میں پڑ گیا ہے، تو ان ماؤں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات کو کچھ پڑھ کے، کوئی تسبیح سورت اخلاص کی، سورت قدر کی، کوئی ایک سورت کی تسبیح پڑھ کے، کوئی 2 نفل پڑھ کے ہدیہ کیا کرے کہ اللہ کریم ہمارے بچے کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا زوج عطا فرمائے، جیسی محبت ان میں تھی، جیسے دونوں بہترین متقین کے امام تھے، جیسی نسلیں ان میں سے حضرت امام حسن حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل میں پیدا ہوئی، اللہ کریم ویسے زوج بنائے ہمارے بچوں کے. یہ کرے، اور انشاءاللہ اللہ کریم ان کو غیر کلمہ کو جو چکروں میں وہ شیطان کے جال میں پھنسے، اللہ کریم انشاءاللہ نکالیں گے. کچھ بھی پڑھ کے ان 2 ہستیوں کو ہدیہ کریں، انشاءاللہ توفتاً بھیجیں، اور ان سے درخواست کریں کہ انشاءاللہ ان کی روح کی تاثیر ان کو ملے گی انشاءاللہ العزیز. تو آپ کا جو نام ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کا، عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، ورنہ ان کا جو پہلے نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا. اور یعنی کچھ علماء کا اس پہ بھی اختلاف ہے، یعنی مختلف تاریخ میں مولانا جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ عتیق، بعض جگہوں پہ آپ کا نام ہے نا عتیق،
تو عتیق کا مطلب ہے آزاد، دوزخ کی آگ سے آزاد. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کا نام تھا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کیونکہ آپ حسین اور جمیل تھے، حضرت ابوبکر صدیق بہت خوبصورت تھے، اسی وجہ سے ان کا نام عتیق مشہور ہو گیا تھا، خوبصورت. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا پورا جو نسب تھا نا، اس میں کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ جس پہ کوئی شک کیا جائے. نہ کسی نے شراب پیا، نہ کسی نے بتوں کو پوجا، یعنی کوئی خامی نہیں تھی. تو اسی وجہ سے لوگ آپ کو عتیق کہتے تھے کہ وہ نسل جو پاک ہو. اللہ کریم ہماری نسلوں کو بھی مطہر کر دیں، پاک بنا دیں انشاءاللہ، بے عیب بنا دیں انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال تمام جو امت ہے اس کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ نے بڑے بے خوف ہو کر اور بغیر کسی لوچت کے فوری طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کر دی تھی، فوری طور پہ. آپ کو واقعہ معراج پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب از بی بی ام ہانی کی روایات میں ہے کہ قیام کیا ہوا تھا تو اللہ پاک نے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے راتوں رات پہلے خانہ کعبہ میں آپ کا شق صدر ہوا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آب زمزم سے دھویا گیا، جنت کا تشت آیا، اس میں آپ کے دل کو رکھا گیا، پھر دھو کے شیطانی حصے کو نکال کے اس کو پاک کر کے آپ کے دل کو دھویا گیا، تطہیر فرما کے براق پہ سوار کر کے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی آپ نے امامت کرائی، اور پھر براق کے ذریعے حضرت جبرائیل کی معیت میں سارے آسمانوں پہ گئے، اور الحمدللہ رب العالمین پھر راتوں رات واپس آئے، اور بستر بھی گرم تھا اور گھر کی کنڈی بھی ہل رہی تھی. اور جب صبح لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، لوگوں نے بہت ٹھٹھا کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات حرم گیا، پھر مسجد اقصی گیا، پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں پہ پھیر کے واپس آیا اور ایک لمحہ لگا، تو آپ مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہا تمہارا دوست. آپ نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہر روز کئی بار آسمان سے فرشتہ ان کے پاس آتا اور جاتا ہے، تو اگر وہ چلے گئے ہیں تو ہم تو مانتے ہیں، پاسبل کیوں نہیں ہے. دیکھیں اب تو سائنس نے اس بات کو ماننا آسان کر دیا. سوچیں تو صحیح 1500 سال پہلے. اب تو ہمارا یہ سوشل میڈیا اور ہمارا یہ یعنی یہ زوم اور یہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، زوم پہ جاتے ہیں تو کلاسز کر لیتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ جاتے ہیں ویڈیو کال کر لیتے ہیں. اب تو یہ سارا کچھ بڑا آسان ہے سمجھنا، یعنی سائنس نے اب دین کو سمجھنا آسان کر دیا ہے. 1500 سال پہلے تصور نہیں تھا اس وقت یہ کہنا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا تھا، بغیر ہی لوچت کے، لمحہ لگائے بغیر، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں آیا، فوری طور پہ اگر آپ فرما رہے ہیں تو سچ ہے. ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ روز آپ کے پاس عرش سے کئی بار فرشتہ آتا اور جاتا ہے. اگر آپ چلے گیا تو کیا ناممکن ہے کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق 2 سال اور 2 مہینے چھوٹے تھے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اتنا ان سے بڑے تھے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ تقریباً ہم عمر تھے. حضرت ابوبکر صدیق مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں آپ کی یعنی پوری پرورش ہوئی ہے. تجارت آپ کا پیشہ تھا، آپ باہر کے سفروں پہ جایا کرتے تھے، یعنی سیریا، یمن وغیرہ مال لے کر. اور ہجرت جو آپ نے فرمائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر مدینہ میں ہی آپ کا وصال بھی ہوا ہے. تو زمانہ جہلیت میں ان کے تھوڑا بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ قریش کے 10 خاندان تھے نا، مشہور جو برانچز تھی نا قریش کی، وہ 10 تھی. وہ آپ کو ایک اس کا نا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آگے ہم جو خلفائے راشدین کو پڑھیں گے نا تو پھر انہی برانچز سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کس کس برانچ سے ہے. جیسے ہاشم، امیہ، نوفل، ابودار، اسد، تمیم، مخزوم، عدی، اج، سام، یہ 10 ہیں. ٹھیک ہے نا. ان میں بنو ہاشم جو ہے نا ان کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ تھا، سارے 10 خاندانوں نسلوں کے پاس ایک ایک ڈپارٹمنٹ تھا. تو بنو ہاشم کے پاس کیا تھا؟ سقایت. سقایا کیا ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا.
ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو اس لیے تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان کی اس وقت جو سوشل سٹیٹس تھا وہ کیا تھا ان خاندانوں کا، کیونکہ انہی میں سے پھر آگے ہم خلفاء کو پڑھیں گے نا. تو سقایا جو ہے پانی پلانے کا، حاجیوں کو پانی پلانے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ بنو ہاشم کے پاس تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. بنو نوفل یہ حاجیوں کو کھانا اور زادے راہ، اگر کسی کے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہے ان کو کھانے کا ان کے پاس انتظام تھا، فیڈنگ. اور بنو عبدالدار جو تھا ان کے پاس کعبہ کی یعنی چابی تھی. اور بنو اسد ان کے پاس دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ. اور بنو تمیم خون بہا اور تاوان، یہ حضرت ابو بکر کا قبیلہ، خون بہا اور تاوان کا فیصلہ. بنو عدی یہ حضرت عمر کا ہے. بنو عدی سفارت اور قومی مفاخرت. اور بنو تاج شگون یعنی تیر پانسے، وہ جو بھی فالیں کھیلتے تھے، اور موسم کے متعلق بتوں کا جو چڑھاوا چڑھانا وہ ان کے پاس تھا. تو بنو تمیم جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان بنو تمیم ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ خون بہا، تاوان، کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کو اگر وہ معاف کر دیں تو اس کو پیسے دے دیے جائیں، اس کے سر کی قیمت دے دی جائے. اور تاوان جیسے دو قبیلوں میں جنگ ہوئی ہے، جنگ کی صلح ہو رہی ہے، کسی کا زیادہ نقصان ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں صلح نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تاوان دے دیتے ہیں، اتنا پے کر دیتے ہیں تو جنگ بند کر دو. تو یہ والا جو ڈپارٹمنٹ تھا نا بنو تمیم حضرت ابو بکر کے خاندان کے پاس تھا. اور ابو بکر صدیق اس کے کرتا دھرتا تھے. تمام قریش اس کو تسلیم کرتے، یعنی جو بھی فیصلہ ہوتا اور وہ اس کو مانتے تھے. اور بنو عدی جو ہے حضرت عمر فاروق کا خاندان تھا جس کے پاس سفارت تھی، اور جب بھی جنگ ہوتی وہ سفیر بنا کے دوسرے علاقوں میں بھیجے جاتے اور اپنے قبیلے کی، اپنی قوم کی جو تفاخر ہے اس کو بیان کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ یہ جو شرف و فضیلت ہے سرداران قریش میں سے وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا. یعنی آپ کے فیصلوں پہ یعنی یہ 10 سردار جو تھے وہ بات مان لیتے تھے. اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی آپ بہت امیر، صاحب اثر، ٹھیک ہے نا، اور بامروت اور احسان کرنے والے گنے جاتے تھے. جب کسی کو مشکل آتی آپ کے پاس آتا آپ احسان فرماتے. اور صبر کا تو پہاڑ تھے. مہمانوں کی خدمت گزاری، اتنے واقعات ہیں ان کی حیات میں کہ مہمانوں کی سیوا کرنی ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز خدمت میں ہے وہ عبادت میں بھی نہیں ہے. ہم کہیں کہ ہم راتوں کو پوری پوری رات صلاۃ تسبیح اور لمبے لمبے تہجد یاسین اور رحمان والے پڑھیں، لیکن دن میں لوگوں کے ساتھ ہم عاجزی، حلم اور خدمت کا رویہ نہ اپنائیں اور ہم کسی ولایت پہ پہنچے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. کیونکہ اللہ کریم بندوں کے دل میں رہتا ہے. اور علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں، درویش تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ 100 سال کی عبادت وہ نہیں دیتی جو ایک لمحے کی آپ کسی اللہ والے کی خدمت کر دیں اور اس کے دل سے جو دعا نکل جائے وہ آپ کو ایک جائنٹ لیپ دے دیتی ہے، ایک بڑی چھلانگ دے دیتی ہے. اور وہ مسافت جو 100 سال کی عبادت سے طے کرنی تھی وہ سیوا سے آپ کو مل گئی. تو لہٰذا اگر آپ کے گھروں میں کوئی بزرگ ہیں تو ان کی خدمت کریں. ضروری نہیں کہ بزرگوں کی، جوانوں کی بھی خدمت کریں، اچھا پکا کے کھلائیں، ان کی خدمت کریں. اور جتنے گھٹیا درجے کی خدمت ہوگی اتنا اعلیٰ درجے کا اجر ہے. آپ کی گھٹیا درجے کی خدمت کیا؟ پیروں کے مساج، باتھ روموں کی صفائی، بروم، ماپ، گارڈننگ. جتنی گھٹیا درجے کی خدمت ہے اتنا اعلیٰ درجے کا اجر ہے، کیونکہ وہ کرنی مشکل ہے نا، کرنی مشکل ہے. تو لہٰذا جس جس کے گھر میں ان دنوں فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں آپ اپنے بڑوں کی خدمت کریں اور کھٹ جائیں، پا جائیں. یہ جو آپ کا سیلف آئسولیشن کا پیریڈ ہے اس پہ آپ اللہ کا قرب پا سکتی ہیں خدمت کے ذریعے. لیکن خدمت کرتا بھی تو مقدر والا ہے نا، ہر ایک کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ کریم میرا مقدر بدلیں اور مجھ سے خدمت لیں انشاءاللہ. اور وہ پھر لیں گے. مانگنی پڑتی ہے خدمت، ایسے نہیں ملتی، اللہ سے منوانی اور مانگنی پڑتی ہے، پھر وہ انشاءاللہ عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال آپ میں خدمت تھی. لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کے مشورے لیا کرتے تھے. اور مشورہ کس سے لیا جاتا ہے؟ گائیڈنس کس سے لی جاتی ہے؟ ایڈوائس کس سے لی جاتی ہے؟ جس پہ امید ہو کہ وہ بے لوث اور عقل و دانش سے بھرپور اور اللہ کی رضاؤں والا مشورہ دے گا.
اور آپ کو صاحب الرائے سمجھا جاتا تھا، یعنی آپ کی رائے بڑی مستند ہوتی تھی. یہی وجہ تھی کہ عبد الدغنا جب آپ مکہ سے نکلنے لگے تھے نا، رخصت ایک دفعہ ہوئے جب بہت زیادہ ظلم ہوئے، تو وہ آپ کو واپس لے آئے تھے، جس کا ہم نے ذکر پیچھے کیا تھا نا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے بندے کو اس شہر سے نکال رہے ہیں، مکہ سے یہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو کہ لوگوں پہ احسان کرتا ہے، جو کہ مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، غلاموں کو آزاد کرواتا ہے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. تو آپ کا جو علم ہے نا، جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، وہ پتہ ہے کس میں تھی؟ نسب اور اخبار. اس کے بڑے ماہر تھے. کسی کا نسب پوچھنا ہوتا، جانور کا، انسان کا، آپ 1 منٹ میں بتا دیتے فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہے. اور جانور کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں نسل کا ہے، اس کی ماں جو ہے فلاں علاقے سے تھی، اس کے باپ فلاں علاقے سے تھا، اونٹوں کے، گھوڑوں کے نسل. یعنی آپ کے پاس یہ مہارت تھی. اور کوئی یعنی برائیوں سے، کسی ایسی بری خصلت سے بالکل پاک. جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ نے شراب اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے زندگی میں؟ بعد میں آپ نے فرمایا نعوذ باللہ، کبھی نہیں. تو اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بدن میں سے بو آئے اور میری مروت زائل ہو جائے، کیونکہ جو نشہ کرتا ہے سب سے پہلے اس سے مروت جاتی ہے، کیونکہ رشتوں کا اعتبار ختم، پہچان ختم ہو جاتی ہے نا. یو کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین وائف اینڈ جو مدر. اور جو چیز آپ کو رشتوں کے تعارف سے محروم کر دیتی ہے، تو وہاں تو پھر آپ کی زبان میں جو آتا ہے آپ بکواس کرتے جائیں. تو یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوئی تھی. تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا تھا ابو بکر سچ کہتے ہیں، ابو بکر سچ کہتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی نشہ نہیں کیا جاہلیت میں بھی. حضرت ابو بکر صدیق یعنی خیر مجسم، بے عیب، سلیم الطبع، حق پسند، حق پرور. یہ وجہ تھی نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا تو آپ نے کوئی بھی پس و پیش نہیں کی، فوراً قبول کر لیا. کیونکہ جہاں نور ہوتا ہے نا، وہ نور کو کیچ کرتا ہے. یہ ریز ہیں ہماری، جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، یہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں ریز. یہ کنیکشن ہے، یہ روح کے کنیکشن ہے. ایک تو جسموں کے رشتے ہیں نا، ایک روح کے رشتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سننا چاہتے ہیں. اور کسی کی بات ہمارے دل کو چھو جاتی ہے، کسی کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کے رو کے دعا مانگ لیتے ہیں غائبانہ. یہ روح کے رشتے ہیں. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس رسی میں باندھا ہے، اس مروت کی رسی میں باندھا ہے. اس کی بڑی مہربانی. اس پہ شکرانہ ادا کیا کریں. یہ جو ہم مل کے بیٹھے ہیں، ہمارا ایک رشتہ ہے، اس پہ شکرانہ ادا کیا کریں. اور پھر اس کے بعد یہ جو بات ریکارڈنگ کے ذریعے جہاں 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 پہنچتی ہے اور جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے بھی مانگا کریں کہ اللہ کریم ہمارے فرض آف اسلام اور ہمارے چینلز اور ان سے آگے منی چینلز جہاں جہاں یہ بات پہنچ رہی ہے اور جو پہنچا رہا ہے، اللہ کریم ان سب کو اس کی برابر کی خیریں عطا فرمائے جیسے ہمیں یہاں بیٹھے ان کو عطا فرما رہے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے دین کا کام کائنات میں جہاں بھی ہوگا میرا رب سونا، یہ اس کی فیاضی ہے، اس کی انتہائی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ سب کو ایک ہی پیمانے سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب اسلام پیش کیا گیا تو آپ نے کوئی پس و پیش نہیں کی، فوراً قبول کر لیا. اور نہ صرف قبول کیا، نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا. اور پھر وعدہ بھی ایسا نبھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز نبی کے کسی پر جو ابو بکر سے بہتر ہو کبھی سورج طلوع ہوا ہی نہیں. نبی کے بعد کسی ایسے شخص پر کبھی سورج نہیں طلوع ہوا جیسے کہ ابو بکر ہیں. چونکہ آپ قریش میں ہر دل عزیز تھے، اس لیے بہت لوگ آپ کے کہنے پہ ایمان لائے. یعنی آپ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے نا، پھر آپ کے سمجھانے پہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص، ایسی جلیل القدر ہستیاں جو ہیں وہ ایمان لائی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے مردوں میں سے ایمان لائے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلی خاتون ہے جو ایمان لائی ہیں. بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سب سے پہلے ہیں. غلاموں میں سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور جس شخص نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے نا، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو ایک شخص ہے میمون بن مہران، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا ابوبکر صدیق؟ تو انہوں نے یہ سن کر سخت غصہ کیا اور فرمانے لگے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں ان دونوں میں موازنہ نہ کیے جانے کے وقت تک زندہ رہوں گا. کہ میں کیسے وقت تک زندہ ہوں کہ لوگ ان دونوں ہستیوں کے درمیان موازنہ کر رہے ہیں. اب ہم اپنے حالات دیکھ لیں اس وقت جو امت کر رہی ہے. آپ نے فرمایا ارے یہ دونوں اسلام کے لیے سر کی طرح تھے. جیسے سر امپورٹنٹ ہے نا، ویسے یہ دونوں اسلام میں سر کے بمنزلہ ہیں. مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے، لڑکوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے. تو لہٰذا یہ ان دونوں کی یعنی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں سر کی اہمیت ہوتی ہے. اور سارے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، اپنے گھر بار زمینوں جائیدادوں بوڑھے باپ کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے ساتھ ہجرت کی، غار ثور میں آپ کا ساتھ دیا، ہر لڑائی میں آپ کے ساتھ رہے. اور جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی سے فرمایا تھا تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے. اور جنگ بدر میں عبد الرحمن بن ابوبکر مشرکین کے لشکر میں شامل تھے نا، ان کے بیٹے جب تک ایمان نہیں لائے تھے. تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابا جان بدر کے میدان میں کئی مرتبہ آپ میرے تیر کی زد میں آئے مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. تو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا؟ برخوردار اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں تجھے بغیر نشانہ بنائے نہ چھوڑتا. یعنی جہاں اسلام ہے وہاں بیٹا بھی نہیں ہے. یہ جذبہ جب ہم میں ہوگا تو پھر اس وقت اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے گی. یعنی جب تک کہ دین ہمیں ہمارے اہل و عیال، اپنے مال و دولت، اپنے گھر بار، اپنے سٹیٹس، اپنے دوست، اپنے بچے بیوی ان سب سے زیادہ افضل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب سے زیادہ افضل نہ ہو جائے، ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا. لیکن ہمارا تو سارا رونا اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، ہائے مارے گئے ہمارے بچے ہمارے بچے. بھئی کیا ہو گیا ہے؟ دعا مانگیں اللہ سے، دعا کریں، اس کے پاس ہدایت ہے، اس کے کن کی محتاجی ہے. وہ کن کہہ دے تو یہ آج ان کے پاس متقین کی امامت آ جائے، ابا جبا پہنا دے ان کو اولیاء کا، اس کے پاس ہے. لیکن دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ٹول ہے. آج کے بعد ہم اولادوں کے لیے اس طرح روئیں دھوئیں گے نہیں، دنیا کے سٹیٹس کے لیے. ہم اللہ کریم سے ان کی بے عیبی مانگیں گے، متقین کی امامت مانگیں گے، اور رات کی پچھلے پہروں میں انشاءاللہ دعا کریں گے. کچھ لوگوں نے کوشچن کا بار بار کر رہے تھے کہ مستجاب الدعوات کیسے بنے. آپ کہتی ہیں مستجاب الدعوات بنا دے. یہ مستجاب الدعواتی کیا ہے جی؟ وہ مستجاب الدعواتی آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے، ہتھیلیاں منہ پہ پلٹنے سے پہلے سینکشن ہو جائے، آرڈر آ جائیں کہ کر دیا، میں جو کہتا ہوں تم کرتی ہو، اب جو تم کہہ رہی ہو میں کرتا جاتا ہوں. پہلے اللہ کے احکام ماننے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کریں، پھر جو آپ کہیں گی وہ کرتا جائے گا انشاءاللہ. تو کیسے بنے؟ کم کھائیں، کم بولیں تو دین کی بات بولیں، کم سوئیں، آپ کو مستجابت دعواتی اللہ کا قرب مل جائے گا. رات کی پچھلی پہروں کو اپنی جبین زمین پہ رگڑیں، اپنی ناک رگڑیں، ماتھا ٹیکیں. کہتے ہیں نا میں نے اسے خوب ناک رگڑوائی ہے. تاریکی میں جب وہ آسمان اول پہ آتا ہے اس وقت گڑ گڑائیں، روئیں، آنسوں کا نذرانہ پیش کریں، مراقبے پہ توجہ دیں. مراقبہ کیا ہے؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ بیٹھنا کہ آپ عرش الہی کے سائے میں بیٹھے ہیں، آپ کے دل پہ عرش کا نور پڑ رہا ہے، آپ کے وجود میں پڑ رہا ہے، اور آپ اس سے جو مانگ رہی ہیں وہ آپ کو دے رہا ہے، اور آپ کا دل آہستہ آہستہ اللہ 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 کہہ رہا ہے. یعنی اللہ کے دھیان کے ساتھ بیٹھنا، مراقب ہونا، کنیکشن بنانا، کنیکٹ ہونا، سوئچ آن کرنا. یہ تھوڑی سی 5-10 منٹ روز آپ کوشش کریں. آپ تسبیحات تو کرتی ہیں نا،
تھوڑا اس طرح کر لیا کریں کہ عرش کے سائے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ پہ نور گر رہا ہے، نیلے رنگ کی پھوار پڑ رہی ہے، اور آپ کے وجود سے سارے دکھ ساری بیماریاں دھل رہی ہیں، آپ کا دل اللہ 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 کر رہا ہے، اور اللہ کریم جو آپ مانگ رہی ہیں اس پہ آرڈر جاری کر رہے ہیں، اپنی قبولیت کی مہرے سنہری مہر لگا رہے ہیں، اور آپ کی نسلوں کے لیے۔ لیکن دعا کبھی ذات کے لیے نہ مانگنا، اگر مستجاب الدعواتی چاہنا ہے تو دعا اپنی ذات کے لیے، پھر اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے، اور پورے گلوب امت کے جنوں انس، پورے پلانٹ، پوری ساری گلیکسیز کے لیے، جو جو لیونگ تھنگس ہیں ہم ان سب کے لیے مانگتے ہیں۔ جنوں کو نہیں بھولنا، یہ آپ کو مستجاب الدعوات کر دے گا۔ صلہ رحمی کریں، دیکھیں دوستیاں ہماری چوائس کی ہیں، رشتے چوائس کے نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ نبھانا بڑا مشکل ہے۔ دوست ہمیں ایک پسند نہ آئے، ہم اسے خاص سے عام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن رشتے کو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو جو صلہ رحمی کرے گا، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑے گا، نبھائے گا، ان کے اوپر گرے گا، ان کے ساتھ ان پہ مال لگائے گا، ان پہ محبتیں لٹائے گا، ان کی انگلی پکڑ کے دین کی راہوں پہ چلائے گا، میرا رب اسے مستجاب الدعوات کر دے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا خدمت جتنی گھٹیا درجے کی خدمت ہوگی اتنا اعلیٰ درجے کا صلہ اور مستجاب الدعواتی ملے گی۔ اور ذکر اس کا کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187، الاعراف 187 آپ کو آتی ہے، آپ سب عصر کے بعد پڑھتے ہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہی کھول دکھائے گا اس کو اپنے وقت پر۔ یہ چیز آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گی۔ اصل عمل یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد اس کو روز سانس روک کے توجہ کے ساتھ 5 7 9 11 دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن میرا عمل یہ ہے کہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہیں ہر نماز کے بعد 11 بار اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ اس میں بہت مستجاب الدعواتی بھی ہے، علم حلم بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت مرتبے بھی ہیں، اور اس کی شان کریمی سے جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، نور بہت ہے۔ دیکھیں 4 لفظ ہیں، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کو یاد کرنا کتنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ 187 کی جو آیت ہے نا سورۃ الاعراف کی، اس کا یہ حصہ ہے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو مستجاب الدعواتی انشاءاللہ عطا فرمائیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی جی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم جو ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں، میرے کریم مالک، اسے ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے، ہم سے جڑے ہر فرد اور ہمارے گروپس میں موجود ہر شخص، ان کے بعد جو منی گروپس ہیں، اللہ کریم جہاں جہاں یہ آواز پہنچے، جو اب آمین کہیں، جو بعد میں کہیں، ان سب کے لیے عافیت برکت کے ساتھ اس کو قبول فرمائیے گا۔ اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، مستجاب الدعوات لوگوں میں کر دیں۔ اللہ کریم صحابہ انبیاء اولیاء کا ادب عطا فرمائیں، بے ادبی سے بچائیں۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کے لیے نیک صالح متقین کے امام جنت کے ساتھی چن لیں۔ نسلوں کو غیر کلمہ گور غیر فطری زوجین سے بچانا۔ اللہ کریم بے اولادوں کو بہترین عافیت کی اللہ کریم اولادیں دیں، ہر گود کو پھل پھول لگائیں، ہرا بھرا کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، جو بچے دنیا میں آنے کی راہ پہ ہیں، اللہ کریم آسانی سے عافیت اور برکت کے ساتھ خیر کے ساتھ انہیں اس دنیا میں اتاریں، اور اللہ کریم ان سے امت میں اسلام کو پھیلانے کا کوئی بڑا کام لے لیں۔ جو بچے اس وقت ماؤں کی آغوشوں میں ہیں، اللہ کریم انہیں قبول کر لیں۔ اللہ کریم ہمارے بچے قابل نہیں ہیں، آپ انہیں قبول فرمائیں۔ اللہ کریم انہیں علت ذلت اور قلت سے بچائیں، وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم لا علاج بیماریوں، روگوں، جن جنات، نظر بد، حاسدین، غیر کلمہ گو لڑکے لڑکیاں، اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائیں، کفایت فرمائیں، کفالت فرمائیں، اپنی رضاؤں کو متوجہ فرمائیں۔ کرونا سے اللہ کریم امت کو بچائیں، اس وبا کو اپنی رحمت سے واپس بلائیں، اور اللہ کریم جو چلے گئے ان سے راضی ہو جائیں، انہیں کلمہ
اور کھلی قبریں، جنت کا باغ قبریں عطا فرمائے، بہترین برزخ عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو جانے کی راہوں پہ ہیں، جن کا جانا ٹھہرا، انہیں معاف فرمائیں، اور اللہ کریم پوری امت تک کلمہ پہنچانے کا کام ہم سے لے لیں۔ اللہ کریم راضی ہو جائیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں۔ جس نے دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں سے ہر ایک کے لیے طاہر، طیب، وافر جسمانی روحانی رزق کے خزانے کھولیں، جسمانی روحانی شفائیں، جسمانی روحانی عافیتیں، برکتیں کبھی نہ ختم ہونے والی عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ہمیں توفیق ملی کہ ہم محض اللہ